औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह जी हमारा जो आज का सेशन है वो सूरह हुजुरात से शुरू हो रहा है। तो सूरह हुजुरात जो है 26वें पारे में है और सूरह नंबर जो है ये सूरह नंबर 49 है। ठीक है जी, तो आप खोल लें जी इस पारा नंबर 26 सूरत नंबर 49 सूरह अल हुजुरात। ठीक है जी, इससे पहले हमने सूरह मुहम्मद और सूरह अल फतह जो पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें वो सुलह हुदैबिया के मुतालिक था, वो हमने सूरत मुकम्मल की थी। तो सूरह अल हुजुरात अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद सूरत है। तो उससे पहले जो है कुछ बात हो जाए आज के बैकग्राउंड की। तो इस टाइम आप ज़रा गैस करें मैं किधर बैठा हूँ। मैं इस टाइम जो है वो पाकिस्तान नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान से बाहर आ चुका हूँ और जो है वो यूके में भी नहीं बैठा हुआ, दरमियान में फंसा हुआ हूँ और मैं इस टाइम मौजूद हूँ तुर्की में। ठीक है जी, तो हमारी ये क्लास जो है वो समझ लें कि इंटरनेशनल क्लास बन गई है। जो कभी जो है वो यूके गई होती है, कभी टर्की पहुँची हुई है, कभी पाकिस्तान से हो रही होती है। तो ये जो आया सूफिया है उसके बिल्कुल पास जो है ब्लू मास्क तुर्की की बड़ी मशहूर है उसके बिल्कुल पास में बैठा हूँ। तो अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करके जो है वो सहरी भी करनी है और वहाँ जाके नमाज़ भी पढ़नी है। जो मशहूर मस्जिद जो अभी पहले कभी चर्च था, कभी म्यूज़ियम था, कभी मस्जिद बनती थी, वो जंगें होती थी सारी बड़ी मशहूर, तो रिसेंटली वो अब कुछ अर्सा पहले मस्जिद बना दी गई है। तो वहाँ इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ जाके मौका भी मिलेगा नमाज़ पढ़ने का। तो आज ही मैं पहुँचा हूँ। तो इसमें यह है कि अब अल्लाह से दुआ है कि यहाँ पर ये सारी क्लास मुकम्मल हो जाए। बड़ी मुश्किल से इसको मैनेज किया है और इधर भी आगे जाना, आगे चूँकि यूके पहुँचना है तालीम को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो रेड लिस्ट वाले सारे मसाइल हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें स्टे करना मजबूरी है हमारी वाया जाना। तो वो फिर यहाँ भी अलग मसले बने हुए हैं, तो कई तरह की कहानी है। तो खैर इस टाइम में जो है वो टर्की से आपसे मुखातिब हूँ और जो है ये जो पीछे बैकग्राउंड है फिर ये इसी तरह का ही है। ये डिंगा चिब्बा किस्म का बैकग्राउंड है, एक कमरा है, ठीक है, उल्टा सीधा सा बैकग्राउंड है। तो इसको आपने बर्दाश्त करना है और आपने किसी तरीके जो है दरस पर फोकस करना है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूली वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो, यानी मोमिन की जो बाउंड्री है वो एक हद है, एक लिमिट है। वो एक जो है वो एक जगह से वो जो रस्सी की तरह बंधा हुआ है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो। ठीक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने जो फ़ैसले कर दिए हैं, जो अहकामात दे दिए हैं, जो तालीमात दे दी हैं, अब उससे तुम एक कदम आगे नहीं जा सकते। ठीक है ना, वहाँ जाके आपको स्टॉप लग जाएगा, आपकी वो बाउंड्रीज तय कर दी गई। अल्लाह से डरो, तकवे का ये सबूत है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हदूदों क़यूद पर कायम रहें। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और ना नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए। इसकी तफसीर पढ़ लेते हैं। ये वो अदब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने वालों और आपकी खिदमत में हाजिर होने वालों को सिखाया गया था। इसका मंशा ये था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात और बातचीत में अहले ईमान आपका इंतहाई एहतराम मलहूज़ रखें। किसी शख्स की आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंदतर ना हो। आपसे खिताब करते हुए लोग ये भूल ना जाएं कि वो किसी आम आदमी या अपने बराबर वाले से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल से मुखातिब हैं। इसलिए आम आदमियों के साथ गुफ्तगू और आपके साथ गुफ्तगू में नुमाया फ़र्क होना चाहिए और किसी को आपसे ऊंची आवाज़ में कलाम ना करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसकी तफसीर में पढ़ लेते हैं। आगे भी कोई जो इसमें कोई वाक़या है, नंबर 4 की पढ़ लेते हैं। इस इरशाद से मालूम होता है कि दीन में ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का क्या मकाम है। देखें, ये जो आयात हैं ये अदब नबी है, ये अतात नबी से पहले की बात है, ये अदब नबी है। मतलब अतात भी एक अलहदा चैप्टर है, अदब भी एक अलहदा चैप्टर है। ठीक है ना, अदब जो है, अदब के बगैर अतात नहीं होती। ठीक है ना, और मेरी बात सुने, एक
جو ہے وہ بیٹا اپنے والد کی ہر بات مانتا ہو لیکن والد سے بدتمیزی سے بات کرتا ہو تو کیا والد کو وہ پسند ہوگا؟ کیا والد کے ہاں وہ مقبول ہوگا؟ یعنی والد صاحب نے کوئی کام کہا، پانی کا گلاس پلا دو، دوائیاں لا دو، ٹھیک ہے، کام کر دیا لیکن بدتمیزی سے بات کی، ادب نہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ادب نہ ہونا بندے کی ساری پروفائل خراب کر دیتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ بہت لائق ہو، بہت ٹاپر ہو، لیکن اسی استاد سے جس کے سبجیکٹ میں وہ ٹاپر ہو، وہ اسی استاد سے دن رات بدتمیزی کرتا ہو، اس کی بات کو کوئی ویٹیج نہ دیتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں لائق ہوں۔ لائق اس کا ہونا اپنی جگہ ہے، تو وہ مائنس ہو جائے گا نا، ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ ادب بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اس اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک کے سوا کوئی شخص خواہ بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی ضائع ہو سکتی ہے۔ حبطت اعمالہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں گے، آپ کی آواز، اور آتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو سننے کے بعد صحابہ اتنا آہستہ بولنے لگ پڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کے اندر، موجودگی کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، صرف اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ کہیں ہماری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، نیت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ہماری کوئی ایسا ہم سے ایکشن نہ ہو جائے جو بے ادبی کے زمرے میں آ جائے، کیونکہ رسول کی بے ادبی وہ چیز ہے جس سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اور کن کے اعمال؟ صحابہ کے، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے، کہ اگر ان سے یہ عمل ہو گیا تو ان کے سارے بڑے بڑے نیک اعمال، جہاد اور غزوات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضائع ہو سکتے ہیں۔ بے ادبی ایسی چیز ہے، تو بہت محتاط ہو گئے تھے صحابہ ان آیات کے بعد۔ تو یہ ادب نبی سکھایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں موجودہ دور میں اب ہم جو لوگ ہیں وہ تو صحابہ تھے جن کے سامنے حضرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں ادب نبی کیا ہے کہ کسی معاملے میں ڈیبیٹ ہو جائے، کسی معاملے میں بحث ہو جائے، کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے، کسی معاملے میں سمجھ نہ آ رہی ہو کیا ہو، کہ اس معاملے میں عین اللہ کی حدیث آ جائے، اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے اور کوئی آیت آ جائے، اس آیت اور اس حدیث میں واضح کہا ہو کہ یہ معاملہ ایسے ہے اور ہماری رائے کچھ اور ہو، تو ادب نبی یہ ہے کہ ہم چپ کر جائیں اور بالکل خاموش ہو جائیں اور اس بحث کے اندر اس کو حجت مان لیں کہ بس اب بات ختم، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، اب بحث ختم، اب بات ختم، اب کنفیوژن ختم، میرا دل نہیں کر رہا، میری رائے بالکل اور ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے نقصان ہوگا، نہیں، یہ ادب نبی ہے کہ اب یہاں پر آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ کی ڈیبیٹ بند ہو جائے گی، آپ کی بحث بند ہو جائے گی۔ یہی ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ادب، تو اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ جتنی بھی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی تو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وائس ہے نا، وائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، جتنی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب یہ آ جائیں تو ہم ان کے آگے خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ادب سے ہمارے جو ہے وہ چہرے نظریں اور سر اطاعت جو ہے وہ جھک جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے جی کچھ سکھایا گیا ہے جی ادب نبی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یعنی متقی وہی ہے جو ادب کرتا ہے، یعنی تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے، تو ان کے دلوں کا ہم نے تقوی کا ان کا پورا ہم نے امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے معیار پر ہم نے تول لیا ہے، جو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی ہے ادب اور اطاعت ساتھ ساتھ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، ٹھیک ہے جی۔ تو ادب اور اطاعت جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، ادب ہے، ادب ہوگا، ایک بھی چیز نکل جائے تو دوسری چیز جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ در حقیقت وہی ہوگا جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اب اس میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے میں تھے تو انہوں نے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی، وہ نئی تربیت یافتہ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، جس طرح بھی تھا، تو ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح باہر سے اونچی اونچی آواز سے بلایا نہ کریں، ٹھیک ہے۔
تو یہ بنیادی ایتھکس، ملنے ملانے کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں جن لوگوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی، وہ تو آپ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے. ان کو پورا احساس تھا کہ آپ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں، اور ان کو تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران لازماً کچھ وقت آپ کے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت آپ کی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. اچھا جی. لیکن عرب کے اس ماحول میں جہاں عام طور پر لوگوں کو کسی شائستگی کی تربیت نہیں ملی تھی، بارہا ایسے ان گھڑ لوگ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے، اور انہیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں ان کے پاس آدم کیں، اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آ جائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے. اس کماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف سے عرب میں آنے والے، یعنی عرب کے گاؤں سے جس طرح کے لوگ آتے تھے، ٹھیک ہے، جو باہر آ کے تربیت نہیں ہوتی تھی اور بلانا شروع کر دیتے تھے باہر سے اونچی آواز میں. خصوصاً بعض ایسے نشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے پھرتے تھے. اس طرح کے متعدد واقعات حدیث میں صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ان حرکات سے وہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. ان کی طبیعت ایسی تھی اللہ کے نبی کی. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس طرح کرنے سے تکلیف ہوتی تھی، وہ اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کرا دیا کہ یہ جو رویہ ہے ٹھیک نہیں ہے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا خیال رکھو، اور جب باہر آؤ تو صبر کرو، ٹھیک ہے، باہر سے اونچی اونچی آواز سے بلانا شروع کر دو، صبر کرو، اور جب ملاقات کا وقت مل جائے تو ملاقات کر لو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ قرآن نے اصول دیا ہے تحقیق کرنے کا، چیزوں کو اینالائز کرنے کا، ٹھیک ہے نا، چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کے اندر سے اس کی کانٹ چھانٹ کرنے کا اور صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا. تحقیق کرو. یہ سارا آج کا سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ جو انواع میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب قسم کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں وہ مولانا طارق جمیل والا واقعہ ہوا. اب یہ وہ جو شلوار کا نالا جو ہے، ٹھیک ہے، ناڑا جو بھی اس کے الفاظ ہیں، تو وہ جو ہیں وہ جو حاسدین نے وہ کسی نے کام کر دیا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کوئی اگر کام شروع کر دیا ہے، کاروبار شروع کر دیا ہے، اور وہ اس کو جو بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ مدرسوں کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کے لیے کیا، اگر وہ نہ بھی کریں، اگر وہ صرف ذاتی پیسے کمانے کے لیے بھی کریں تو پھر بھی ان کا 100% حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ مدرسوں کو نہ بھی دیں، خود پرسنلی پیسہ بھی کمائیں تو پھر بھی ان کا حق ہے. تجارت تو ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن ہماری قوم کے مسئلے ہیں. تو دیکھیں وہ غلط خبر تھی، غلط خبر تھی کہ یہ وہ جو ہے وہ اتنے اس طرح اور لوگوں نے شیئر کی، تھوڑا کئی لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے. تو اسی طرح بارہا سوشل میڈیا پہ غلط خبریں چلائی جاتی ہیں، اور اس میں بہت سارا پروپیگنڈا کرنے والے پتہ نہیں کہاں کی تصویر اٹھا کے، پھر یہ جو پولیٹیکل جلسوں میں ہوتا ہے کسی کی تصویر اٹھا کے کہیں لگا دی، کوئی پرانی بات چلا دی. تو یہ بندہ مومن کبھی بھی پروپیگنڈے سے انفلوئنس نہیں ہوتا. اس کے سامنے کسی کے متعلق جو بھی بات آتی ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے متعلق الزام لگا دیا گیا، اور بڑے بڑے جو ہے وہ جو اہل حق صحابہ تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کے انفلوئنس میں آ گئے. تو جب آپ کے پاس خبر آئے تو شیئر کا بٹن دبانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، ٹھیک ہے. آیات اور احادیث، ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے، ایسے ہی نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ ایک خبر یہ آئی کہ یہ کوئی، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی معاملہ یہ تھا کہ خبر یہ چل پڑی کہ انہوں نے ایک قبیلے سے زکوٰۃ لینے گئے تھے اور زکوٰۃ نہیں تھی، تو وہ خبر چل پڑی. تو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لیں. یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے دستہ روانہ کریں. بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا، اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے. بعض اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی المصطلق کے سردار حارث بن زرار ام المؤمنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت پہنچ گئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے اور ان کے قتل کا ارادہ کرتے.
ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہم ہرگز انکار نہیں کر رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دیکھیں نا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی خبر آئے کوئی جس سے آپ بڑا ریاکشن اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام ویسے بھی، تو اس کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے نا. پھر فاسق کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لی کر. تو اس لیے ایک اور حدیث ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دے، آگے شیئر کر دے. ٹھیک ہے جی. تو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا، کہ بات کس نے کہی ہے، کیسے کی ہے، سچی ہے، ٹھیک ہے، اوتھینٹک ہے، کہاں سے شروع ہے. تو افواہیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم نے سنا ہوتا ہے لوگوں سے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، خود نہیں اس کو بھگتا ہوتا. فلانے کے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، میں نے یہ سنا ہے، اور ہم لوگوں کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اور اگر ہم نے ہماری وہ رائے غلط ہو تو ہم تو سیدھا سیدھا اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور بہتان تو گناہ ہے. تو ان باتوں کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو یا کسی شخص کو نادانستہ غلطی سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. اچھا جی. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. اب یہ ایمان کا معیار بتایا. ایک 5ویں پارے میں آیت آتی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بتایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے خدا کی عزت کی قسم کہ جب تک رسول کو اپنے درمیان فیصلہ کو نصیحت نہ دے دو اور ان کے تمام فیصلوں کو بغیر کسی دل کی تنگی کے قبول نہ کر لو. پھر یہاں پر ایمان کا معیار بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر کو، فسق کو، نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. یعنی بندہ مومن کو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے اس کا کرنے کا دل نہیں کرتا، اسے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے گھن آتی ہے، اسے ہر غلط عمل سے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا. اور یہ ایمان کی اعلیٰ قسم ہے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت. نیکی میں دل لگ پڑے، گناہ میں بندہ بور ہو جائے. ہمارا تو نیکی میں بور ہوتے ہیں، گناہ میں مزہ آتا ہے. تو ایکچولی جو ہے وہ نیکی آسان ہے، گناہ مشکل ہے. نفس جو ہے وہ ہماری غلط چیز، مشکل چیز ہمارے لیے آسان کرتا ہے، اور اس میں شیطان کا بھی کردار ہوتا ہے، اور آسان چیز ہماری نیچر پر مشکل کر دیتا ہے. جو نیچرلی ہم دین، ہماری جو ذات ہے، فطرت، اللہ کی فطرت پر جو ہے وہ دین فطرت جو ہے ہمارا، جو دین ہے یہ بھی فطرت ہے، اور ہماری فطرت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے فطرتاً. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کے تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. اب دیکھیں کہ کیا ہمیں کفر اور فسق اور نافرمانی سے نفرت ہے کہ ہم ترسے ہوئے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے، یہ بھی نہیں کر پا رہے، یہ بھی نہیں کر پا رہے. تو مسلمان کو نافرمانی سے نفرت ہوتی ہے، اور ایمان سے اور اللہ اور اس کے رسول سے کے احکامات سے محبت ہوتی ہے. اچھا، خوب جان رکھو اللہ نے تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے، یعنی دین اگر آپ کی خواہشات سے طے ہونے لگ پڑے کہ فلانا یہ چاہتا ہے، فلانا یہ چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تم خود ہی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر رسول آپ لوگوں کی ماننے لگ پڑیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ حکم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. انسان اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو پھنساتا چلا جاتا ہے، خود مشکل میں ڈالتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں، میرے ذمہ کوئی کام ہے تو میں اسے کل پہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. میرے پاس ڈیڈ لائن ہے، 15 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ہے، میں 2 تاریخ ہے، میں کہوں گا چلو کل کر لیں، اب سوتے ہیں، آج سو جاتے ہیں. تو جب آج آخری ہفتہ رہ جائے گا تو میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر لوں گا نا. پھر آخری ہفتے جو ہے وہ نہ مجھے سانس آئے گی، نہ مجھے ہوش آئے گی، طبیعت میری خراب ہو جائے گی، ٹینشن مجھے لیدا ہوگی. تو انسان جب اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ضابطے کا پابند نہیں کرتا، ڈسپلن نہیں لاتا، تو وہ اینڈ پہ آ کے خود ہی پھنس جاتا ہے نا، خود ہی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے نا. تو انسان کی خواہشات اور اپنی منمانیاں تو وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی.
ٹھیک ہے نا. ایک بچے کی آپ تمام باتیں ماں باپ 5 لاکھ پڑھیں گے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، وہ تو کل کے میں نے ساری دنیا لینی ہے، اور وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، پھر وہ خود پریشان ہوگا. تو اگر آپ کی بات ماننے لگ پڑی جائے تو انسان تو خواہشات سے سوچتا ہے بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، تو آپ خود پھنس جائیں، انسان خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو برانڈ کے چکر میں لوگ پاگل ہوتے ہیں کہ اب یہ والا فون لینا ہے، یہ والا برانڈ لینا ہے، یہ والا سوٹ لینا ہے، وہ بیچارے صرف برانڈ اور سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، پیسہ لٹا بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون ہی نہیں رہتا اسی جنگ کے اندر، اسی لت کے اندر بے سکون ہو جاتے ہیں. تو اگر تمہاری مان کے دین طے ہوتا تو تم خود تو مشکلات میں پھنس جاتے. تو دین تو ایک خاص ضابطہ حیات ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو نہ کسی خواہش کا تابع ہے، جو نہ کسی تعصب کا تابع ہے. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راسترو ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. تیسرا بندہ ویڈیو نہ بنائے جب 2 بندے آپس میں لڑ پڑیں، تیسرا بندہ صلح کرائے. یہ اگر اہل ایمان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جو دشمنیاں ہیں گاؤں کے اندر اور دوستوں کے اندر اور بھائیوں کے اندر، تیسرے بھائی کا کام ہے، کزن کا کام ہے، رشتہ دار کا کام ہے کہ وہ صلح کرائے. 2 لوگ جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا 2 گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا ثالث کا کردار تیسرے نے ادا کرنا ہوتا ہے. وہ تو اپنی انا میں آ جاتے ہیں، اور ان کا اگر اندر سے دل ہو بھی کہ میری دوستی ہو جائے اور تعلق بحال ہو جائے تو وہ تو انا میں ہوتے ہیں. تو تیسرے نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہ تو اس کے اوپر تو حدیث بھی ہے نا کہ ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے. پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ کر لیتا ہے اور ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، اپنا منہ پلٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں. تو پھر آگے حدیث کا الفاظ ہے کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو اپنی ایگو کو مارے اور سلام میں پہل کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. ہمیں ہوتا ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو وہ سلام میں پہل کرے. حدیث کہتی ہے کہ وہ بہتر ہے جو سلام میں پہل کرے، جو اپنی ایگو کو مارے. ٹھیک ہے جی. تو 2 گروہ جب لڑ پڑے مسلمانوں کے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، اب صلح بھی ایسے نہیں کرانی کہ جس نے زیادتی کی ہوئی ہے اسے کو چلو آپ بھی معاف کر دیں اس کا. جس نے زیادتی کی ہے پورا مسلمان معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو. یہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اب یہ آگے جتنا بھی سارا آ رہا ہے نا سورہ حجرات کے احکامات، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور جو گروہ 2 گروہ لڑ پڑیں، اب جو زیادتی کر رہا ہے پورا تیسرا گروہ جو ہے اور پورا معاشرہ مل کر کیا کرے، تیسرے گروہ پر دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے، اور نہ باز آئے تو اسے طاقت سے سمجھائے. صحیح ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. یہاں تک کہ وہ صحیح اور حق بات کے اوپر آ جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے، اس کو جناب کسی بھی طریقے سے جو ہے اس پہ لایا جائے. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو ہوتے ہی بھائی بھائی ہیں. یہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہابی بریلوی کیا ہوتا ہے، مومن تو ہوتی بھائی. یہ جو ہے وہ ذات پات کیا ہوتی ہے، یہ بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ. مومن تو ہوتے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تو بھائی کے علاوہ کچھ آپس میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور رشتہ تو ہے نہیں، یہ تو ہوتے ہی بھائی ہیں. لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. ڈیوائڈ اینڈ رول ہمیشہ سے دشمن کا رول رہا ہے کہ ان کو لڑاؤ فرقوں کے اندر، اور سب سے بڑا نیشنلزم کے اندر. ایک امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے، اب کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی افغانستانی ہے. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ افغانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ تورانی. مطلب یہ تو رنگ اور نسل کے جو بت تم نے بنائے ہوئے ان کو توڑ دو، آپ ایک ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کون آپ کا مقابلہ کرتا ہے. مسلمان ہی اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا میں، مطلب پاکستان ترقی ہو جائے اور جتنے بڑے ممالک ہیں، بلکہ 56 تو اسلامی ممالک ہیں، یہی اکٹھے ہو جائیں تو کس نے آنکھ اٹھانی ہے. تو اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، لوکل لیول پہ بھی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر حدیث کہتی ہے کہ یہ ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے.
یہ ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو مسلمان اس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں. تو ان کے آپس میں تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا یہ ہے, میں نے کہا تھا کہ معاشرے کی کس طرح بنانا ہے. ایک کنسٹرکٹیو معاشرہ اور معاشرے کی تعمیر کے اندر کیا اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ پیچھے سے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں کہ ایک تو جب آپس میں کسی کے متعلق کوئی بات ہو, کوئی پروپیگنڈا ہو تو تحقیق کریں, ویسے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے بعد جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر بھی, تو سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے, تیسرے گروہ کی ذمہ داری ہے, تیسرے فرد کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی آپس میں صلح کرائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس طرح کی صلح نہ کرائے کہ آپ بھی معاف کر دیں, آپ بھی معاف کر دیں. جو ان میں سے زیادتی کر رہا ہے اس کو حق بات کی طرف لایا جائے, ٹھیک ہے. اس طرح صلح صفائی سے. پھر کہا گیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں, آپس میں صلح صفائی سے رہیں, تعلقات کو درست کریں, لڑیں نہ, رشتہ داروں کے اندر بھی, اوورال بھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب کہا کہ انفرادی لیول پر مسلمانوں کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اور یہ چیزیں انسانوں کے آپس کے تعلقات خراب کرتی ہیں. بڑا اہم پوائنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بڑی خوبصورت آیات ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. مذاق جس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں, مذاق نہ اڑائیں, ٹھیک ہے. آپس میں دوستی یاری میں مذاق ہوتا ہے, اس کی بھی لیمٹس طے ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دوست سمجھتے ہیں کہ تیرا میرا تو مذاق ہے, پھر وہ ایک دوسرے کی جو ہے بےعزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جغت بازی شروع کر دیتے ہیں, اور دو دوست مل کے تیسرے کو اتنا بےعزت کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تیرا میرا مذاق ہے, لیکن اندر سے وہ بندہ مائنڈ کر جاتا ہے اور وہ دل میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک بڑی لیمٹس ہونی چاہیے اور ایک خاص دائرے کے اندر ہونا چاہیے. مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اس طرح جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا, کسی کی تذلیل کرتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایزی لے رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھو, کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس, یہ تو شیطان کا جملہ ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس سے, شیطان نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں. اللہ کو پتہ ہے کون بہتر ہے, اللہ کو پتہ ہے کون کتنا عمل کر رہا ہے, اور انسان کی ٹوٹل پرسنالٹی تو آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو جب ہم مذاق اڑاتے ہیں تو ہم کسی کو ایزی لیتے ہیں یا اپنے کو اس سے بہتر سمجھ لیتے ہیں, تو یہ والا عنصر بھی اس میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ چیز رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سے بہتر ہو جسے تم مذاق اڑا رہے ہو. اگر تم غرور کی نیت سے بھی نہیں بھی اڑا رہے مذاق, تو پھر بھی مذاق نہ اڑاؤ. مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس میں کیا بات ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ مومن دوسرے مومنوں کا مذاق نہ اڑائیں. مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئیں, لیکن تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مومن مردوں کو علیحدہ کہا کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. مومن عورتوں کو علیحدہ کہا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں ایسی کسی محفل کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں, اور مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں, عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہے ہوں, اور وہ پنجے چل رہے ہوں اور جناب مذاق اڑاؤ, جو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یعنی مخلوط محفل کا اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے.
کسی ایسی محفل کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے جس میں لڑکے بھی بیٹھے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو جگت کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور وہ جو کلاس رومز میں ہوتا ہے، اور وہ جو پروجیکٹس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جو یونیورسٹی کے ٹورز اور ٹرپس کے اندر ہوتا ہے. یعنی اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی مرد مرد کی محفل میں ہوگا اور آپس میں اس طرح پارٹیز اور جو بھی چل رہی ہیں عورتیں عورتوں کی محفل میں ہوں گی. تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ اس سے ایک ویسے اسلامی تہذیب کی بھی اس آیت سے عکاسی ہو رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے القاب سے یاد کرو. تانے نہ مارو، ٹھیک ہے نا. مومن فحش بکنے والا اور لان تان کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ حدیث ہے. اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے، اچھا برا لقب جی کسی کی چھیڑ رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور کسی کو اس کے عیب سے جو ہے نا، اس میں کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے، تو اس عیب سے اس کو جناب یاد کرنا، کچھ لنگڑا ہے، لولا ہے، ٹھیک ہے، موٹا ہے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے. کسی حد تک دوستی یاری میں جو ہے وہ مذاق ایک بہت لمٹ میں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. برے القاب سے یاد نہ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ مستقل رکھ دینا، اور یہ سارے مسائل جو ہے نا. پھر اس کی تفسیر میں آپ مزید چلے جائیں کہ والدین اپنے بچے کو پیار سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بالکل اور بات ہے، لیکن کسی کا اس طرح نام رکھ دینا، برا کوئی لقب رکھ دینا، یا جو اس سے کسی عیب سے متعلق ہو، یا اس کے کسی کمزوری سے متعلق ہو، یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ چیزیں اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے تعلقات خراب کر سکتی ہیں. مسلمانوں کے تعلقات خراب ہوں گے تو مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہوگا، اختلافات ہوں گے تو معاشرہ کمزور ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی تعمیر معاشرہ کے اصول ہیں. جب کوئی خبر آئے تو پوری تحقیق ہو، پروپیگنڈے کے انفلوئنس میں نہ آئے. مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو صلح ہو جائے. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں تعلقات درست رکھیں، مذاق نہ. پھر انفرادی لیول پہ تو آپ کی دوستیاں، یاریاں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، پارٹنرشپس ہیں، یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ آہستہ آہستہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ نہ کریں، آپ کے تعلق بہت پائیدار اور مضبوط بن جائیں گے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی ایک بندہ اس وجہ سے مشہور ہو کہ بڑا اچھا ڈانسر ہے، اس وجہ سے مشہور ہو کہ جناب بڑی جناب اتنی جگتیں مارتا نا کہ بندہ اس کے علاوہ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا. یعنی کسی غلط چیز کے حوالے سے وہ مشہور ہو جائے. تو ایمان ایک بندہ مسلمان ہو اور وہ فیم پالے کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو ایک گناہ ہے، جو غلط ہے. تو ایمان لانے کے بعد فسق میں، برائی میں شہرت پیدا کرنا تو بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. ریلیشن شپس کو خراب کرنے کا سب سے بڑا شیطان کا ٹول گمان. اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے فیس بک یہ دیکھا ہوگا، اس نے اس کو یہ کمنٹ کیا ہے اور یہ لائک کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. وہ وہاں اس سے وہاں ملنے جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. یہ عورتوں میں بھی چیز بہت زیادہ ہے، اور اب ویسے پورے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. گمان کرنا کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، اس کی اس بات کا یہ مطلب ہوگا، اس کی اس بات، وہ یہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوگی، یہ ہوگا. گمان سے پرہیز کرو. یہاں تک آیا ہوا ہے کہ کسی بندے کے جو ہے منہ پر شراب بھی گر جائے نا، شراب آپ کو جناب وہ اس کی داڑھی سے بھی ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے پی ہے، آپ یہ کہیں کہ اس کے منہ پہ کسی نے پھینک دی ہوگی. بہت خوش گمانی رکھیں. جب تک آپ اپنی آنکھوں سے بالکل کلیئر کٹ ایویڈنس نہ دیکھ لیں تب تک آپ بات نہ کریں. خوش گمان رکھیں. خوش گمانی تعلقات چلاتی ہے کہ بھی اس نے وہ ہماری اس فلانے فنکشن پہ نہیں آیا، اس نے مجھے دعوت نہیں دی، یا اس نے مجھے دعوت جو ہے وہ اس انداز سے دی یا اس انداز سے نہیں دی. ہمارے اس فنکشن پہ، شادی کی دعوت انہوں نے واٹس ایپ پہ دے دی ہے، کارڈ نہیں بھیجا، تو انہوں نے ہمیں وہ ڈیگریڈ کرنا چاہا ہے. یہ نہ سوچیں اتنا، یہ چیزیں تعلقات کو خراب کر دیتی. گمان نہ کریں کہ اس کے یہ اس ایکٹ کا یہ مطلب ہے. فلانے محفل میں فلانی آنٹی نے فلانے کے بیٹے کے متعلق یہ بات کیا تو بیسیکلی وہ اپنے بیٹے کو وہ کرنا چاہ رہی تھی اور اس کے بیٹے کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہی تھی. نہ گمان کریں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ گمان کرنے سے انسان بلا وجہ لوگوں کے متعلق رائے قائم کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی عدالتی معاملات میں تو آپ کو گمان سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن عموماً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور یہ چیز گناہ کی طرف لیڈ کرتی ہے. تو گمان کرنے سے پرہیز کرو اور خوش گمانی رکھو اپنے بھائی کے متعلق، شوہر بیوی، دوست کے متعلق.
ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے خوش گمان رکھیں. تجسس نہ کرو، کیوراسٹی، کہ تجسس کرنا کہ یہ ادھر کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس نے یہ کام کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے وہاں داخلہ، کچھ بھی، اس نے اس کو میسج، اس نے یہ والی فوٹو لگائی ہے، یہ والا واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تجسس نہ کرو، اچھا اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. یہ لوگوں کے متعلق سوچتے رہنا، ان کے ہر ایکٹ کو اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ آپ کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں اور آپس کے تعلقات بھی. ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے متعلق اس کی عدم موجودگی میں غلط ہی سوچ رہا ہو تو وہ کیسا دوست ہے، وہ کیسا اس کا واقف ہے، اور وہ کیسا اس کا رشتے دار ہے. اچھا جی، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اچھا، یہ غیبت وہ چیز ہے جس کو بعض حدیث میں زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر غیبت کو مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ. غیبت پوچھا گیا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کی ایسے ایپ کا ذکر کریں کہ جو اس میں واقعی موجود ہے، یعنی ہم اس کی کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو اس میں واقعی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز ہے جس سے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم ہے، تو ہم اس کی عدم موجودگی میں ڈسکس کریں، تو اے اللہ کے نبی کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی تو غیبت ہے. آپ کسی ایسی چیز کا ڈسکس کریں گے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ تو الزام ہو گیا نا. ایک چیز اس میں ہے ہی نہیں تو جو اس میں عیب ہے، جو اس میں پرابلم ہے، اس کو ڈسکس کرنا اس کی عدم موجودگی میں. اس طرح کہ آپ نے جو بات اس کے متعلق کی ہے، جب وہ سنے کہ آپ نے یہ بات اس محفل میں اس کے متعلق کی تھی تو اسے برا لگے. ذکر کو اخا کا ما یکرہو، آپ کا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جب وہ سنے اس نے متعلق میرے اس طرح ذکر کیا تھا تو اسے برا لگے، یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ پسند کریں گے کہ 2-3 دوستوں میں آپ موجود نہیں ہیں اور کوئی آپ کے تعلق یہ بات کر رہا ہو، یہ بات کر رہا ہو، یہ بات کر رہا ہو. تو غیبت وہ چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی جیسے ہی اٹھتا ہے غیبت شروع کر دیتا ہے. ٹیچر کی غیبت، ٹھیک ہے نا، جو آپس میں آفس میں لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت، بہت زیادہ غیبت. رشتہ داروں میں چاچے ماموں کی غیبت، ان کے بیٹوں کی غیبت، ان کی بیٹیوں کی غیبت. یہ منافقت، یہ تعلقات میں دراڑیں ڈالتی ہے چیز، ٹھیک ہے نا. اور یہی سارا مسئلہ ہے. انسان پھر ایک دوسرے کی سکسیس برداشت نہیں کرتا، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں رہتا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. لوگوں کو ڈسکس کریں. بڑے مائنڈز جو ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، چھوٹے مائنڈز جو ہیں وہ یا واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں یا افراد کو ڈسکس کرتے ہیں، ہے نا. ایک ایوریج پیپل جو ہے ڈسکس ایونٹس، جو اسمال پیپل ہیں وہ ڈسکس پیپل، اور جو بڑے مائنڈز ہیں، گریٹ مائنڈز جو ہیں وہ ڈسکس آئیڈیاز. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بات ہے کہ یہ سارے جو اصول ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ سوچیں کہ ایک بندہ ہے وہ کسی بندے کے بارے میں بات ہی نہ کرتا ہو کہ کیا لوگوں کو جج کرنا ہے، کیا لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے، اس کی کیا کمال پرسنالٹی ہوگی، اس کی پرسنالٹی میں کتنا کرزما اور اٹریکشن ہوگی کہ جو بندہ کسی بندے کی جو وہاں موجود نہیں ہے وہ بات نہیں کرے گا، ذکر کرے گا تو اچھا ہی کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم قرآن کے 2-4 اصولوں کو لے لینا، ہم چاہتے ہیں نا ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ہم سے لوگ بڑا امپریس ہوں اور ہماری بڑی فالوئنگ ہو اور ہمارا بڑا ایک پرسنالٹی میں وجاہت ہو، تو غیبت نہ کریں. آپ کی پرسنالٹی میں روب آ جائے گا. اور نہ غیبت سنیں. جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اسے کو کہ یار کیا ڈسکس کر رہے ہو، چھوڑو. پر جو ادھر بندے موجود ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. دوست کا آئینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اچھا جی، جلدی سے آگے چلتے ہیں جی. کافی ڈسکس ہو گیا. یا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک قومیں اور قبیلے اور برادریاں یا فلانا قبیلہ فلانا برادری عزت کا سبب نہیں ہے. تم میں سے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اسلام میں فضیلت کا معیار کون اللہ کے کتنا قریب ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. سٹیٹس، دولت، عزت، پیسہ، پرسنالٹی، حسن، لباس، ذات، قبیلہ،
میٹر نہیں کرتے. اللہ کے حضور وہی ہے جس میں زیادہ تقویٰ ہے. بڑی مشہور آیت ہے, یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور باخبر ہے. اچھا جی, ایک انٹرسٹنگ آیت, یہ بدوی کہتے ہیں, یعنی گاؤں کے لوگ یہ کہتے ہیں. جب چونکہ اس ٹائم اسلام پھیل رہا تھا, مدنی صورت ہے, تو بہت سارے قبائل مسلمان ہو رہے تھے, دیہات کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے, ایک لہر بن گئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی اسلام قبول کر چکے تھے کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی. ظاہر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی طرح براہ راست ٹریننگ نہیں لی تھی, اسلام پھیل رہا تھا, لوگ اس کے سائے میں آ رہے تھے. تو یہ گاؤں کے لوگ, اطراف کے لوگ کہتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ تم مطیع ہو گئے, یعنی اسلام پھیل گیا اور تم اس کی اطاعت میں آ گئے ہو. تم نے وہ ایمان جو صحابہ لائے ہیں اور جس کو ایمان کہتے ہیں وہ والا ایمان تو نہیں لائے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی یہ بدوی کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کے احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان جو ہے وہ مطلب ایویں ہی دھکے سے ہی لے آئے ہو, ٹھیک ہے نا. اصل ایمان تمہارے دل میں, جس طرح ہم دھکے سے لے آئے ہیں. ہم کیوں ایمان لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم پاکستان میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں نہیں پتہ ہم کیوں ایمان لے کے آئے. اگر ہم خود ہی سوچیں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم ہندو نہ ہوتے. ایمان وہ ہوتا ہے جب بندہ خود سٹڈی کر کے, سوچ سمجھ کے, دین کو پڑھ کے سمجھ کے جب ایمان لاتا ہے, وہ ہوتا ہے کلمہ پڑھنا, وہ ہوتا ہے ایمان لانا. مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے مسلمان رجسٹر میں تو آپ ہیں, اور رجسٹر میں یہ بھی مسلمان تھے, کلمہ تو پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک جب تک تمہارے ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ تمہیں مطیع سمجھے گا کہ تم ایک اسلام کی سلطنت میں آ چکے ہو. دفتر میں مسلمان ہو اور شناختی کارڈ میں مسلمان ہو. ادروائز تو جب ایمان دل میں داخل ہوگا اور اس ایمان کے نتیجے میں قربانیاں نظر آئیں گی, اللہ کے رسول کا ساتھ نظر آئے گا, تو ہم کہیں گے آپ ایمان لائیں. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مطیع ہو گئے. اسلمنا, ان سے کہو لم تؤمنوا ولکن کنوا, آپ اطاعت میں آ گئے, اسلام کی اطاعت میں آ گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حدیث میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان کہ ایک دفعہ ایمان لیں پھر کسی بات پہ, نہ جنت پہ, نہ جہنم پہ, نہ قبر کے عذاب پہ, نہ اللہ کے احکامات پہ, نہ دین کے حق ہونے پر اتنا سا بھی شک نہ کریں. آپ کو کوئی چیز آپ کے یقین کو ہلا نہ سکے. یہ ہے مومن, یہ ڈیفینیشن ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی, ان مدعیان ایمان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی وہ ان کا وہی جو ہے وہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں اضافہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ایمان کی, آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایمان لیں. آپ کی جو ہے وہ زندگی موت اور جو ہے کامیابی اور ناکامی کا انحصار آپ کے ایمان پر ہے. اللہ اور رسول کو محتاجی نہیں ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. مسلمان ہونا ہمارا اللہ پر یا رسول پر احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہے, ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے, ہمیں قرآن کلاس میں آنے کا موقع دیا ہے. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو, یہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے. اب یہ صورت ہی ایسی ہے کہ اس میں ٹائم کافی لگ گیا. اب میں بہت تیزی سے آگے چلوں گا. صبح جو ہمارا لیکچر دوپہر کا ہوا ہے وہ 2 گھنٹے کا ہونا تھا, تو وہ 1.5 گھنٹے کا ہوا وقت کی کمی کی وجہ سے. تو یہ ہو سکتا ہے 10 منٹ اوپر ہو جائے, لیکن ہم اس میں سارا کور کر لیں گے انشاءاللہ. رہ گیا, جلدی سے آگے چلتے ہیں جی. سورہ حجرات تھی, یہ مکمل ہوئی. اب آ جائیں سورہ قاف پر. قاف والقرآن المجید, قسم ہے قرآن مجید کی. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا, اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے. یعنی پورے آسمان پہ کوئی دراڑ نہیں. یہ چھت پر, سیلنگ پر, جہاں پر سیمنٹ پر دراڑیں آ جاتی ہیں, لیکن اتنے بڑے آسمان پر کوئی دراڑ نہیں.
اچھا جی، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ پر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کے رزق دینے کا، یعنی اللہ کا یہ رزق کا نظام ہے، یہ بارش کا نظام سے سارا رزق چل رہا ہے، زمین سے فصل اگ رہی ہے، آسمان سے بارش برس رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کا رزق کا نظام چل رہا ہے۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسان کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا، جس طرح مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں اسی طرح مردہ انسان بھی زندہ ہوں گے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد و فرعون اور لوط کے بھائی اور ایک ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخرکار میری وعید ان پر جسمہ ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ یہ آپ کے ذہن میں جو الٹی سیدھی خواہشات آتی ہیں، فینٹسیز آتی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے آپ کا دماغ اور دل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے، آپ کی سوچ کے انداز کو، آپ کے خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے، کیا وہ ہماری انٹرنیٹ ہسٹری کو نہیں جانتا ہوگا؟ اندازہ تو کریں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ مشہور آیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کے ارادوں، اس کی کمزوریوں، سارا ہم جانتے ہیں، اس کے سارے راز ہمیں پتہ ہے، یہ کون سا کام کب کیوں کیسے کرتا ہے اور اس کے اوپر کیا لیبل لگاتا ہے، یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ پھر اس کے ہم دلوں میں آنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں۔ پھر آگے مزید بڑی بات کر دی، ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک انسان کتنا قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کی شارگ انسان کے کتنی قریب ہے، بالکل ساتھ لگی ہوئی ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی میں بالکل انسان کا کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے کہ فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں جو اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب آگے اس سے بھی سخت آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے والے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے نا، جو آپ بول رہے ہیں، جو لفظ آپ بول رہے ہیں، جب بول رہے ہیں، وہ نوٹ ہو رہا ہے، حساب ہوگا اس کا۔ آنکھ سے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے، حساب ہوگا اس کا۔ یہ پورا ایک اللہ جو انسان کو تخلیق کیا، اس کے دل میں آنے والے واسطے تک جانتا ہے، اس کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، ساری چیزیں وہ خود بھی جانتا ہے، پھر پلس اس نے ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے، اس میں اس کے ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ جو تک بات تک کہتا ہے وہ تک وہ نوٹ ہوتی ہے، یعنی اس قدر سخت سیکیورٹی کے نظام کے اندر انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس نے اس کا حساب دینا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، ہر اس شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے۔ ہماری آنکھ کو جو بہت ساری چیزیں اب نظر نہیں آتی، غیب کی چیزیں، وہ مرنے کے بعد ہی دوسری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، جو چیزیں آنکھوں سے غائب ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، یعنی ہر اس شخص کو جہنم میں پھینک دو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کے کام کو روکتا تھا اور لمٹ سے تجاوز کرتا تھا اور شک میں پڑا ہوا تھا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی، اس کے دوست اور اس کا قرین جو اس کا شیطان تھا، وہ کہیں گے یا اللہ میں نے اس کو خراب نہیں کیا، یہ اس کی اپنے اندر کمزوریاں تھیں، اسے نہیں پتا تھا میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ کیوں ہماری باتوں میں آیا؟
اپنا حساب دینا تھا نا، تو کیوں اس پھنس گیا؟ وہ یہ کہیں گے اس کا اپنا قصور ہے، یہ خود ہی، جو بندہ خود غلط ہونا چاہتا ہے پھر اسے غلط دوست بھی مل جاتے ہیں، وہ چاہے جتنا مرضی اس کے اپنے اندر ایشو ہوتا ہے تو تبھی اسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ساتھی اس کے یہی عرض کریں گے خداوند ہم نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے۔ دو سینس میں کہے گی، ایک تو یہ کہ وہ واقعی بھر جائے گی تو کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے، اور دوسری سینس میں کہ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور کچھ بھی دور نہ ہوگی، یعنی جہنم بھر جائے گی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جب جنت متقین، ایک تو جہنم بھر جائے گی اور وہ اور لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کیا اور لوگ بھی ہیں، جہنم کہے گی، اور اس سینس میں بھی کہے گی کہ کیا اور لوگ ہیں تو ان کو بھی پھینکو میرے اندر۔ وتقول، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ انسانوں کا جہنم میں جانے والا ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، رجوع کرنے والا، رجوع کرنے والا۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، اور بڑی نگہداشت کرنے والا، ہر وقت اپنے عمل کا حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی نماز نہ رہ جائے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اپنی آنکھ، کان، ناک، پھر پیسے کی، اولاد کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہے کہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ بڑا رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رب سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوا آیا تھا، وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا دل، دیکھیں نا، محبوب کی طرف دل پلٹتا ہے نا، محبوب کی طرف دل جاتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر جاتا ہے دل، کہتے ہیں نا عاشق کے دل قابو نہیں رہتا، وہ بار بار محبوب کی طرف جاتا ہے، تو بور اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر آئے گا۔ داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے، یعنی ایک تو جو انسان چاہے گا وہ بھی ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری چاہت اور امیجنیشن میں آ بھی نہیں سکتی، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے لیے ہوں گی۔ یعنی ایک تو خواہش ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ایک وہ ہے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، جو ہمیں سوچ نہیں آئے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں نے انہیں چھان مارا تھا، دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے جو بات کو سنے، یعنی ہر اس شخص کے لیے اس تاریخ میں، اس قرآن میں عبرت ہے جس کے پاس دل ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اگر دل ڈر نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے دل ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس بھی دل ہے، جو بھی اہل دل ہے، وہ ان چیزوں سے نصیحت پکڑے گا، اور جو توجہ سے بات سننے گا وہ ان چیزوں سے نصیحت کو پکڑے گا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کو نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ اچھا جی، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہ حشر کا دن ہوگا، اور یہ سارا کچھ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی زمین کو پھاڑنا، سورج کو لانا، قبروں کو پھاڑنا، انسانوں کو پھر سے نکل کر زندہ ہونا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات بنوانا نہیں ہے، بس تم ان سے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کو اٹھاؤ اور ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی اس قرآن کو لے کے جہاد کرتے رہو، لوگوں کو بات بتاتے رہو اور لوگوں کو ڈراتے رہو۔
سورہ ذاریات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات. سورہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر صبح کو رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. وہ بارشوں کا اور ہواؤں کا سارا نظام جو پانی لیے ہوئے پھرتی ہیں اور برستی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یعنی جو اندازے لگا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا، کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی انہوں نے نیک بن کے زندگی گزاری تھی. راتوں کو کم ہی سوتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے لیکن کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. رات پئے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے. عاشق کو کہاں نیند آتی ہے رات کو، اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں نا. تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے محبوب کا خیال آنا ہی سحری کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے محبوب کا خیال آنا یہ عشق کی ایک شکل ہے نا. یہ انہوں نے اللہ سے محبت کا ثبوت دیا تھا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے معافی مانگتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. اور ان اوقات میں اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نیچے آ کے کہتا ہے کون ہے معافی مانگنے والا، اور طاق راتوں میں بالخصوص معافی کا اوپن پیکیج ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم. یہ دعائیں ہیں. راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. اور ان کے مال جو ہے صرف دعائیں ہی نہیں کرتے تھے، پریکٹیکلی لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. ان کے مالوں میں سائل کے لیے محروم کے لیے حق ہوتا تھا. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو سوچتا نہیں ہے. آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے، ایسے ہی یقین جیسے تم بول رہے ہو. اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، وہی جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط قوم لوط پر عذاب کے لیے. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر آگے مہمانوں کے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، فوراً بچھڑا ذبح کیا، گوشت بنا کے جناب زبردست سامنے پیش کر دیا. ان مہمانوں کے آگے جن کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آئے. ہمارے گھر میں تو جو اپنا جاننے والا اس کو بھی نہ کچھ ملتا، ہم تو ٹینشن ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی یہ ہے کہ ایویں کوئی مہمان آ گئے جناب گوشت تل کے ان کو دیا، لیکن وہ فرشتے تھے، وہ کھاتے تو نہیں تھے. اس نے کہا حضرات آپ کھاتے نہیں ہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہیں کہا ڈریے نہیں، اور اس سے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا معجزہ سنایا. پھر وہاں حضرت ابراہیم کو اگرچہ ان کی بیوی بانجھ تھی، بوڑھی تھی، اولاد کی خوشخبری دی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ، یعنی وہ پریشان ہوئی کہ ایک بانجھ عورت کی کیسے اولاد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج تو نہیں ہے. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ابراہیم نے کہا فرستادگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں. پتھر کا عذاب آیا تھا اس قوم کے اوپر جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزرے جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری صنعت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کے سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہاری یہ نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خبر ہوا بھیج دی کہ جس پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، حضرت ہود قوم عاد تھی اور حضرت صالح قوم سمود تھی. جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کو دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا.
پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، یعنی وہی جو 19ویں پارے میں بھی آیا کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، ٹھیک ہے، سب کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت نوح کی قوم پر جو ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا اور ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، یعنی پچھلے رسولوں کو بھی یہ جادوگر اور مجنون کہتے رہے ہیں۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا کہ انبیاء تو مختلف وقتوں میں کوئی 100 سالوں بعد، ہزاروں سالوں کا فرق ہے انبیاء میں، لیکن ہر کسی کو ایک ہی جواب ملا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ یہ سرکش لوگوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اے نبی، ان سے رخ پھیر لو اور تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو۔ نصیحت اور دعوت کا کام پھر بھی جاری رہے گا، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے۔ وما خلقت، ہم نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن، یعنی ہم جو کر رہے ہیں جناب، ہم کما رہے ہیں اور کیریئرز بنا رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا زندگی بناؤ، فیوچر بناؤ، زندگی جیو۔ زندگی کس لیے ملی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، ذہن میں کوئی اور مقصد بٹھایا ہوا تو نکال دیں، وہ نہیں ہے آپ کا مقصد۔ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ اس لیے ہم دنیا میں ہیں، مخلوق بن کے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ ہم نے ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسے لوگوں کے ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ بس میں 10 منٹ اور لوں گا، انشاءاللہ 1-2 صورت اور مکمل کریں گے۔ سورۃ طور ہے، 37 پارے میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جسے رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور موجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، صبر کرو یا نہ کرو۔ اس آگ میں اب رو کے اور تڑپ کے اور چیخ کے زندگی گزارو یا چپ کر کے صبر کر کے اس آگ میں رو، برابر، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، اور اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، یعنی حوروں سے ان کا نکاح ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کے اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جن کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پہ اگر چلی ہے۔ حضرت نوح کی بیٹے تو ویسے نہیں تھے نا، اگر حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق ان کے نقش قدم پر چلے، اگر ان کی اولاد اگر ان کے نقش قدم پہ چلی ہے اہل ایمان کی، تو پھر ہم ان کو جنت میں بھی فیملی کی طرح اکٹھے کر دیں گے، ادروائز نہیں، باپ اور بیٹا علیحدہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے ایونز رہن ہے، یعنی جو وہ عمل کر رہا ہے اس کا وہ اسی طرح وہ رہن بن جائے گا اپنی کمائی کے بدلے، اور بعد میں اسی کو اس کو ریوارڈ مل جائے گا۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یادہ گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری، یعنی اس شراب سے جو دنیا کی شراب سے انسان پر امپیکٹ ہوتا ہے، انسان آپس سے باہر ہو جاتا ہے، کرائم کرنے لگ پڑتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، وہ اس شراب سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ وہ پاکیزہ شراب ہے، وہ شرابن طہورا ہے۔ اچھا جی،
ایک دوسرے سے جامع شراب لپ کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یادہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری ہوگی، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہیں کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ اچھا، ایک درس میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو جنت میں لڑکے ہوں گے خدمت کے لیے، یہ وہ لڑکے ہوں گے جو ایک تفسیر میں ہے کہ جن کے والدین مشرک تھے اور مطلب بے ایمان تھے، اور یہ مطلب بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی کافر گھرانے میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی معصومیت میں فوت ہو گئے۔ تو ایک اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وہاں پر جنت میں غلمان بن جائیں گے۔ اچھا جی، ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی اس مطلب ہے دنیا میں گزری ہوئی زندگی جنت میں انسانوں کو یاد ہوگی کہ ہم نے دنیا میں یہ کیا، وہ میرا بھائی تھا، ہم ادھر رہتے تھے، یہ لوگ آپس میں دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ تم مجنون ہو۔ یعنی یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ آپ کی دعوت کا امپیکٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کی باتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، اگر سچے ہیں تو اس طرح کے کلام لیں، پہلے کہا آیات لیں، 10 صورتیں لیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ یہ جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب محبوب دیکھ رہا ہوتا ہے تو عاشق کے اندر ویسی انرجی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب محبوب دیکھ رہا ہو نا تو عاشق پہ برے حالات بھی گزر رہے ہوں نا، وہ ان کو فیل ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ موٹیویشن تھی کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ میرے حالات سے، عاشق کو یہ گلا ہوتا ہے نا کہ محبوب کو میرے حالات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے ایک ایک حالت کی خبر ہے، آپ کی ایک ایک سٹرگل کی خبر ہے، آپ کی ایک ایک سیکریفائس کی خبر ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے دل کی کیفیت سے، جذبات سے واقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ہر حالت کی خبر ہے۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ادبار النجوم سے کیا مراد ہے؟ ستاروں کے پلٹ سے مراد رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا، اور سپیدی صبح کے نمودار ہونے پر ان کی روشنی کا مان پڑ جانا، یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ تو یہ جی ہماری سورہ طور کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سورہ نجم، قمر، رحمان وغیرہ آگے پڑھیں گے اگلے لیکچر میں، جو ہے اگلے دن کا صبح 2:15 سے 4:15 برا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ 27ویں کا پروفیسر عرفان صاحب کا پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو ہم 1 گھنٹے کا کیا کریں گے کیونکہ دن میں چھوٹا ہوا تو تھوڑا سا میں نے 10 منٹ اوپر لے لیے، ادروائز رات کو 1 گھنٹے کا، دن میں 2 گھنٹے کا۔ انشاءاللہ 11 کو ہماری کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔